ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर है कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फरिश्ते खाना पीना करते हैं? क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 30,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्करों की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत ये है कि ये दूरी 700 साल बताई गई है। प्यारे दोस्तों, इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियों का 700 साल तक उड़ते रहना है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पूरी दुनिया पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की जमीन को ढांप ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे, वो तख्त जो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अता फरमाया था और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव हरे रंग के थे। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पाँव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है कि जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर शबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है, उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये खास काम दिया है कि वो तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ हमजा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
حضرت حمزہ کو لے کر کعبہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس قدر جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ اور ایک خاص محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بیچ صرف 70 نوری پردے کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سا بھی قریب ہوا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری پہنچ صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آگے تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آتے اور صحابہ کرام بھی ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پوری دنیا و کائنات بنائی ہے، اس میں سب سے چھوٹا گرہ یعنی سب سے چھوٹا پلانٹ ہماری دھرتی ہے، اور دھرتی کی سب سے گہری جگہ سے لے کر آسمان کی سب سے اونچی جگہ تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہو۔ دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنا فرشتوں پر ایمان لائے کسی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، وہ جیو ہے جو انسانوں اور جناتوں سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جناتوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے تو فرشتہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے، جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا،
اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، یہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی کیونکہ یہ مرد یا عورت نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی خوراک صرف نور ہے جو انہیں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرنے سے ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی بہت زیادہ ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں جو دنیا اور کائنات کا نظام یعنی سسٹم چلاتے ہیں۔ انہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سب سے قریبی فرشتے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار یعنی مکھیا ہے اور باقی فرشتے ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے 4 سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 فرشتے پوری دنیا اور کائنات کا سسٹم چلاتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے تمام انبیاء اکرام کو اللہ کا پیغام کا حکم پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا سسٹم اور گنہگار قوموں کو تباہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور نباتات یعنی پیڑ پودے گھاس سبزیاں وغیرہ کا کام ہے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح یعنی جان نکالنے کا ذمہ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اسے اس فرشتے تک پہنچاتے ہیں جسے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان کی آخری جگہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی بھی فرشتہ کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہی ہستی کو ملی ہے اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ ان 4 بڑے فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اور فرشتے پیدا کیے ہیں جو ان کے الگ الگ کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ دوستو، ملائکہ مقربین یعنی 4 بڑے فرشتوں کے بعد ملائکہ اسفل کا درجہ آتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ انہیں خبر پہنچانے والے فرشتے یا روحانیون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں بہادری، ہمت اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک خاص جگہ ہے۔ اسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر روز یہاں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرنے آتے ہیں۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو 4 بڑے مقرب فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے جن کو ملائکہ ارضی السماوی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت
اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزن